अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहरीदाबाद में मुकामी बल्दिया MLC इंतखाबात के सिलसिले में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने सख्त इक़दाम उठाते हुए आज से 3 दिन के लिए तमाम शराब की दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। पुलिस की हिदायत के मुताबिक ये पाबंदी आज यानी कि 21 अप्रैल की शाम 4 बजे से नाफिज होगी और 23 अप्रैल की शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतजामिया का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव और अमन व सुकून को यकीनी बनाना है। इस दौरान शहर भर में तमाम शराब की दुकानें, बार्स और लाइसेंस याफ्ता आउटलेट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पुलिस ने शराब फरोशों को सख्ती से मुतनबा किया है कि कोई भी दुकान इस मुद्दत में खुली पाई गई तो मुतालिका फरीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस मनसूखी भी शामिल हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने जापान के शहर ओसाका में ओसाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से खिताब करते हुए रियासत में सरमाकारी के बेशुमार मौक़े की पेशकश की। उन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात में ताउन पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना एक कारोबार दोस्त रियासत है, जहाँ पॉलिसी में इस्तेहकाम और आलमी मियार का इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तियाब है। वज़ीर आला ने कहा कि हम यहाँ अपनी तारीखी दोस्ती को तवील मुद्दती शराकतदारी में बदलने के लिए आए हैं। आइए ऐसी शराकत कायम करें जो आवाम को बाइख्तियार बनाए, जो मुस्तक़बिल की तश्कील करें और जो जिद्दत को फ़रोग़ देकर तहरीक पैदा करें। उन्होंने बताया है कि रियासत में सरमाकारी के अहम शोबों में सर्कुलर इकोनॉमी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती बहाली, दरियाए मूसा मंसूबा, रीजनल रिंग रोड, मेट्रो तोसी, मसनूई जहानत, फार्मा, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी और ज़राअत शामिल हैं। शहरीदाबाद के इलाके मुशीराबाद में एक अंदोहनाक वाक़या मंजर आम पर आया, जहाँ 6 माह कबल एक खातून को कत्ल करके DBR मिल की तीसरी मंजिल पर वाक़े कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक नाश मुकम्मल तौर पर ढांचे में तब्दील हो चुकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वाक़या कई माह पुराना है। खातून की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। वाक़े की तला मिलते ही दोमलगुड़ा पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी तलब किया गया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश कर रही है और इलाके के CCTV कैमरों की जाँच के अलावा लापता अफराद के मुकदमात की छानबीन भी कर रही है, ताकि खातून की शनाख्त और मुजरिमों का सुराग लगाया जा सके। निज़ामाबाद जिले में एक सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB DSP शेखर गौड़ ने बताया है कि पंचायती राज महकमे के आर्मोर असिस्टेंट इंजीनियर श्रीनिवास शर्मा श्री को आज सुबह ACB के अहदेदारों ने रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। नंदीपेट से ताल्लुक रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर से बिल की अदायगी के लिए 7,500 रुपये रिश्वत तलब करने पर 7,000 रुपये पर मुआहदा हुआ, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने ACB को जो होने पर ACB DSP शेखर गौड़ की क़ियादत में आज शिकायत कुनंदे से रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सारिखों के ग्रुप ने इतवार को तेलंगाना के निज़ामाबाद में एक इमारत में 4 मकानात को निशाना बनाया और 87.48 ग्राम सोना और 1.5 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। ये वाक़या इंदलवाई मंडल में उस वक्त पेश आया जब रिहायशी अपने छतों पर सो रहे थे। वाक़े से खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने इलाके में तफ्तीश शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए इंदलवाई के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि ये वाक़या हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब पेश आया। सोने के अलावा 30 तोले चांदी और नकदी भी चोरी कर ली गई। उन्होंने कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। मोहम्मद ज़ीशान अली सीनियर कांग्रेसी कायद निर्मल ने आज निज़ामाबाद में सदर नशीन उर्दू अकेडमी तेलंगाना ताहिर बिन हमदान के हमरा बोधन के सीनियर कांग्रेस कायद व मौजूदा रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। मोहम्मद ज़ीशान अली ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान से बातचीत करते हुए कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से गरमाई उर्दू क्लासेस का इंतजाम करें, क्योंकि निर्मल जिले की अदब की दुनिया में एक अहमियत है। यहाँ उर्दू पढ़ने लिखने वालों की कसीर तादाद है। मोहम्मद ज़ीशान अली ने इस जिमन में बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी को भी तवज्जो दिलाई। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने मोहम्मद ज़ीशान अली को तयक़ुन दिया कि वो गरमाई क्लासेस के लिए दरकार तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तहरीर में दे और यकीन दिलाया कि निर्मल में उर्दू की गरमाई क्लासेस के लिए कोशिश की जाएगी। जिले के अभी हसफाबाद के कागज़नगर के संतोष फंक्शन हॉल में आज कागज़नगर सोसाइटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफ़क्का अहमद की ज़ेर निगरानी में हज को जाने वाले आदमीन हज को एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में समाजी सियासी कायदीन के अलावा वफ़ाद इकराम उलमा इकराम ने अपने खिताब में कहा कि हज को जाने वाले आदमीन हज अल्लाह ताला के मेहमान बंदे होते हैं और हज की सआदत अल्लाह ताला के करीबी बंदों को नसीब होती है। इसलिए हज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारने का आदमीन हज को मशवरा दिया।
حیدرآباد ضلع کلکٹر راج رشی شاہ کی بہترین خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے انہیں ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، جو نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ایک رنگا رنگ تقریب میں ایوارڈ حاصل کیا۔ ریاست تلنگانہ میں ضلع عادل آباد کا انتخاب عادل آباد کے عوام کے لیے باعث مسرت ہے۔ سول سروس ڈے کے موقع پر دیگر ریاستوں کے شانہ بشانہ عادل آباد ضلع کلکٹر کو نریندر مودی نے ایوارڈ سے نوازا۔ BRS کے زیر اہتمام بھدراچلم میں کارکنان اور مجاہدین تلنگانہ تحریک کا ایک پرجوش اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے خطاب کرتے ہوئے BRS پارٹی کی عوامی خدمات، تلنگانہ کی بقا اور کانگریس حکومت کی ناکامیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کویتا نے ولولہ انگیز خطاب میں کہا کہ وہ ہمیشہ KCR اور پارٹی کارکنان کے ساتھ کھڑی رہیں گی اور کارکنان کے مسائل کو براہ راست KCR تک پہنچانا ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان جب چاہیں کسی بھی مسئلے میں ان سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کارکنوں کو تحفظ کی فراہمی اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ ریاست محکمہ زراعت کے زیر اہتمام نظام آباد ضلع کے مستقل پر واقع گری راج سرکاری ڈگری کالج گراؤنڈ میں 21 سے 23 اپریل تک جاری رہنے والے ریتو مہا اتسو یعنی کہ کسان میلہ کا آغاز پیر کے روز بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہوا۔ ریاستی وزیر زراعت و مارکیٹنگ ہیڈ ٹی ناگیشور نے اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ ریاستی وزراء حیدرآباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے شریک ہوئے۔ ان میں وزیر اتم کمار ریڈی، ضلع انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ، سرکاری مشیر محمد علی شبیر و دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ ضلع کے اسلام آباد کے سرپور ٹاؤن میں آج ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی بھو بھارتی اسکیم اور ROR قانون سے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنے کی غرض سے ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے اپنے ہمراہ سب کلکٹر شاردا شکلا IAS، ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ MLC دونڈے وتھل، تحصیلدار سرینیواس کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے منڈل کے عوام میں بھو بھارتی اسکیم سے متعلق شعور بیداری مہم چلائی اور اسکیم سے استفادہ کرنے عوام کو مشورہ دیا۔ شہر نظام آباد کے دھرمپوری ہلز علاقے میں واقع درگاہ رمضانی بابا کی باؤنڈری وال کو نامعلوم افراد نے منہدم کر دیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ واضح ہے کہ چند ماہ قبل بھی اس درگاہ کے مجاور کا قتل کی واردات پیش آئی تھی۔ نامعلوم افراد نے درگاہ کے احاطے میں غیر مجاز طور پر بورڈ نصب کرتے ہوئے اراضی کو قبضہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ نامعلوم افراد کی جانب سے باؤنڈری وال کو منہدم کرنے کے بعد درگاہ کمیٹی کے صدر مولانا بشیر نے 6 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے دھرمپوری ہلز کے علاقے میں لینڈ گریبرز اراضی کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضلع کے اسلام آباد کے کاغذ نگر کے سنتوش فنکشن ہال میں آج کاغذ نگر حج سوسائٹی سیکریٹری محمد مفق محمد کی نگرانی میں ضلع کے اسلام آباد سے جانے والے عازمین حج کے ایک روزہ تربیتی پروگرام اور حج ٹیکہ اندازی پروگرام رکھا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نیہا تسلیم، ڈاکٹر کوثر فہیم، ڈاکٹر محمد عظیم اور ڈاکٹر ربی زیر نگرانی میں مقامی MLC دونڈے وتھل، سابق میونسپل چیئرمین محمد صدام حسین، شیخ دستگیر، کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری اقلیتی محمد عبدالشکیل، سینٹرل حج کمیٹی ٹرینر خواجہ عارف احمد کے علاوہ علماء کرام و حفاظ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حیدرآباد کی مشہور شخصیت جناب سید شاہ عبدالعزیز الدین قادری سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ عزیز الدین قادری سابق صدر حج سوسائٹی متحدہ ذیل مدد کا مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز عصر مسجد بغدادی میں سید احمد الحسینی سعید القادری نے پڑھائی۔ تدفین آبائی قبرستان احاطے بارگاہ حضرت سید شاہ عزیز الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ میں کثیر سوگواروں کی تعداد میں عمل میں آئی۔ مرحوم قادریہ کے عظیم روحانی شخصیت حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تھے۔ سید عزیز الدین قادری کی سرپرستی میں 3 پاروں اور 10 پاروں کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ علم، درس و تدریس شہر ظہیر آباد کے گرلز بوائز اسکول میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر کے سبکدوش ہوئے۔ ضلع کے اسلام آباد کے کاغذ نگر میں آج بدھا اتسو جینتی کمیٹی ڈی وکرم کے ہمراہ این راجو، بدھا سماج قائدین اور MLC دونڈے وٹھل کے ساتھ مل کر بدھا جینتی پروگرام کے پوسٹرز کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ ضلع جگتیال کے عازمین حج کو 24 اپریل کو زچہ بچہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ویکسینیشن ٹیکہ پروگرام ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر پرمود کمار کا بیان۔ حج سوسائٹی جگتیال کا ایک وفد جس میں نائب صدر تسلیم پاشا اور شکیل کے علاوہ دیگر نے گزشتہ روز جگتیال میڈیکل آفیسر برآمد کمار سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریر یادداشت حوالی کیے۔ ضلع جگتیال سے 39 عازمین حج کے لیے ویکسینیشن ٹیکہ اندازی کے لیے نمائندگی پر میڈیکل آفیسر نے 24 اپریل کو ماتا ششو سینٹر میں عازمین کو ویکسینیشن کے علاوہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی حوالے کیا جائے گا۔
رکن اسمبلی بالکنڈا پرشانت ریڈی نے دل کی سرجری کے لیے LOC 2,25,000 حوالے کیے۔ بھیمگل کے رہنے والے نسرین بیگم زوجہ محمد احمد بھیمگل ضلع نظام آباد کو دل سے متعلق بیماری میں مبتلا تھے اور انہیں نمس اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ محمد عبد المعیز سابق ضلع پریشد کوآپشن ممبر نے MLA پرشانت ریڈی سے نمائندگی کی۔ MLA پرشانت ریڈی نے دل کی سرجری کے لیے LOC 2,25,000 کے حوالے کیے۔ خاندان کے افراد نے اس موقع پر LOC دینے پر MLA کا شکریہ ادا کیا۔ نظام آباد کے مستقبل پر واقع گری راج کالج میدان میں حکومت کی جانب سے 3 روزہ ریتو مہوتسو یعنی کہ کسان میلہ عہدیداروں کی لاپرواہی کے باعث کسانوں کے لیے مشکلات کا سبب بنا۔ تفصیلات کے مطابق کسان میلے میں شرکت کے لیے ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ، اتم کمار ریڈی، ضلع انچارج جوپلی کرشنا راؤ، پردیش کانگریس کے صدر و MLC مہیش کمار گوڑ، محمد علی شبیر، گورنمنٹ ایڈوائزر حیدرآباد سے آج بدریہ ہیلی کاپٹر نظام آباد پہنچے۔ ہیلی پیڈ جلسے گاہ سے قریب رکھا گیا۔ حالانکہ کلکٹریٹ کے میدان میں سرکاری طور پر ہیلی پیڈ کی تعمیر عمل میں لائی گئی تھی، لیکن اس کے بجائے عارضی طور پر گری راج کالج میں منعقدہ واقع جلسے گاہ کے قریب ہیلی پیڈ عارضی طور پر تعمیر کیا گیا۔ جس وقت ہیلی کاپٹر اتر رہا تھا اس کی ہوا سے اس علاقے میں اچانک ہوا سے دھول اڑنا شروع ہو گئی اور استقبالیہ کمانڈ ٹینٹ اور دیگر اسٹالز ہوا کی وجہ سے منہدم ہو گئے اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تنظیم المساجد کمیٹی کے انتخابات 20 اپریل بروز اتوار بعد نماز ظہر سباحی مدرسے میں محسن شیخ ندیر، محمد شعیب، محمد ہاشمی نے حیدرآباد سے الیکشن آفیسر کی حیثیت سے شرکت کی۔ ان کی زیر نگرانی میں ووٹنگ کے ذریعے انتخابات کو عمل میں لایا گیا، جس میں سید یادول اور نائب صدر کے لیے عبدالسلیم، شیخ محبوب، شیخ حمید اور محمد ربانی نے حصہ لیا، جس میں محمد ربانی کو 102 ووٹ حاصل ہوئے۔ سید یادول صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے، محمد ربانی نائب صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے، جبکہ بلا مقابلہ مرزا عامر بیگ اور محمد امجد سیکریٹری کے لیے منتخب ہوئے۔ ضلع گدوال شہر میں مسلمانوں کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف دستور بچاؤ ریلی ضلع گدوال کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق صبح 9 بجے سے گدوال مکہ مسجد، رگھویندر کالونی، رائچور روڈ سے کرشنا ریڈی بنگلہ، گاندھی چوک، اولڈ بس اسٹینڈ، امبیڈکر چوک سے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے دفتر تک ہزاروں کے مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر وقف ترمیمی بل کے خلاف ریلی نکالی۔ اس ریلی میں علماء کرام، حفاظ کرام، امام خطیب، مسلم دانشوران اور مسلم نوجوانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف ناراضگی و احتجاج کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف آج محبوب آباد میں سیاہ پارٹی باندھ کر جامع مسجد محبوبیہ تحصیل آفس سے لے کر نہرو سینٹر، اندرا گاندھی سینٹر، گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل، مدر ٹیریسا سینٹر، RTC بس اسٹینڈ کے پاس احتجاج اختتام کیا گیا۔ رام چندر راؤ نائک MLA چیف ویپ تلنگانہ مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف کی جائیدادیں اللہ کی ملکیت ہے، جس کو نہ ہی بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے وقف بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے پاس کر لیا، اس کو واپس لینے تک ہم لوگ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی سعید اکبر قاسمی نقشبندی صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد نے جامعہ خیر النساء للبنات کے سالانہ جلسے سے نہایت ولولہ انگیز اور بصیرت افروز خطاب کیا۔ انہوں نے نوجوان نسل کی فکری و عملی تربیت اور دینی بیداری کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج کے نوجوان سنور جائے تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں نوجوان TV، انٹرنیٹ اور فلمی دنیا کے اثرات کی وجہ سے بے حیائی، فحاشی اور غیر شرعی رجحانات کا شکار ہو رہے ہیں۔ باطل طاقتیں مسلم معاشرے میں گرل فرینڈ، معشوقے اور شادی سے پہلے محبت جیسے غیر اسلامی خیالات کو عام کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کا کردار تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے پر زور دیا۔ حافظ محمد فہیم الدین منیری صدر جمعیت علماء کامریڈی نے جامعہ خیر النساء کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارہ خواتین کو علم و تقوی کی روشنی سے منور کر رہا ہے، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس موقع پر جامعہ سے فارغ ہونے والے 12 طالبات کو عالمہ کورس اور مومن کورس مکمل کرنے پر اسناد و اعزازات سے نوازا گیا۔ ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں کے ساتھ آج کمشنر میونسپل کارپوریشن دلیپ کمار نے ٹاؤن پلاننگ کے عملے کے ساتھ مختلف ٹاؤن پلاننگ مسائل پر بات چیت کے لیے ایک میٹنگ طلب کی۔ کمشنر دلیپ کمار نے عملے کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ شہریوں کی شکایت کو فوری طور پر سنا جائے اور بغیر کسی تاخیر کے اسے حل کیا جائے۔ انہوں نے عملے کو ہدایت دی ہے کہ زیر التواء LRS درخواستوں کی کارروائی کو تیز یکسوئی کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کے، پلاٹ مالکان سے رابطہ کر کے انہیں LRS فیس کی ادائیگی اور اس اسکیم کے فوائد کے بارے میں واقف کروانے کی ہدایت دی۔
20 اپریل کو حج سوسائٹی ورنگل کے زیر اہتمام عازمین حج کے لیے تربیتی اجتماع A1 کنونشن ہال LB نگر میں منعقد ہوا۔ مولانا مظہر القاسمی نے پروجیکٹر کے ذریعے مقامات حج، عمرہ اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بصیرت افروز خطاب کیا۔ سرور محی الدین قاضی نے بتایا ہے کہ 22 اپریل برد منگل IMA ہال روبرو MGM اسپتال میں ٹیکہ اندازی کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اجتماع میں افضل محی الدین، مولوی محمد نجم الدین گیلانی، مولانا مفتی زکریا، مولانا منہاج احمد قیومی اور دیگر علماء کرام کے علاوہ بڑی تعداد میں عازمین حج شریک تھے۔ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ اور دنیا بھر میں کروڑوں عیسائیوں کی روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ویٹیکن سٹی نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ پیر کی روز ایسٹر کے تہوار کے دن انتقال کر گئے۔ پوپ فرانسس طویل عرصے سے سانس کے عارضے میں مبتلا تھے اور حالیہ مہینوں میں ان کی طبیعت خاصی ناساز رہی۔ انہیں ڈبل نمونیا کے باعث کئی روز اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا۔ چند روز قبل ہی وہ صحت یاب ہو کر اسپتال سے واپس آئے تھے۔ اتوار کے روز ایسٹر کے موقع پر انہوں نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں عوامی اجتماع میں شرکت کی اور مختلف رہنماؤں سے مختصر ملاقاتیں بھی کی، تاہم وہ اپنی کمزور صحت کے سبب طویل خطاب نہ کر سکے۔ پوپ فرانسس سال 2013 میں اس وقت پوپ منتخب ہوئے تھے جب ان کے پیشرو پوپ بینیڈکٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے اور اس سے پہلے ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس کے آرچ بشپ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے انتقال پر دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے گہرے رنج غم کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کیسرا میں اتوار کو کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک 32 سالہ نوجوان دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ کیسرا کے رامپلی دیارہ میں پیش آیا۔ متاثرہ شخص کی شناخت ایم پرنیت کے طور پر کی گئی ہے، جو ایک خانگی ملازم اور اولڈ بوئن پلی کا رہنے والا تھا۔ وہ حیدرآباد کے مضافات میں واقع تیاگی اسپورٹس وینیو گراؤنڈ میں ایک فرینڈلی کرکٹ میچ میں حصہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑنے سے سینے میں شدید درد ہوا اور وہ میدان میں ہی گر پڑا۔ اگرچہ کہ اس کے ساتھی اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے گئے، لیکن وہاں پہنچنے پر بعد معائنہ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ابتدائی رپورٹ میں دل کا دورہ پڑنے کی ممکنہ وجہ بتائی گئی ہے۔ کیسرا پولیس کے مقامی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، تاہم پرنیت کے اہل خانہ نے ان کی اچانک موت کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ظاہر نہیں کیے ہیں۔ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں ایک ہی دن میں بجلی گرنے کے واقعات میں 5 افراد ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ضلع پرکاشم کے SC کالونی کے رہنے والے سنی اور آکاش اپنے دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اچانک گرج چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ قریبی نیم کے درخت کے نیچے پناہ لینے گئے۔ اسی دوران امارڑی پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والا چرواہا ناگم تروپتی بھی وہیں آ پہنچا۔ ان درختوں پر بجلی گر گئی جس سے سنی اور آکاش بے ہوش ہو گئے اور تروپتی زخمی ہو گیا۔ سنی اور آکاش کو سرکاری اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اسی طرح ضلع کرنول، ضلع چوپاگری اور ضلع وائسار کے ایس اپلاپاڑو گاؤں میں بجلی گرنے سے مزید 3 افراد کی موت ہو گئی۔ اس طرح آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی۔ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مانگ کے سبب سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی اور ڈالر کی قدر میں کمی جیسے عوامل کے باعث سرمایہ کار دوبارہ سونے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی رجحان کے تحت ملکی سطح پر بھی سونے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ آج حیدرآباد کے صرافہ بازار میں 10 گرام خالص سونا 99,600 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا تھا، جو 1 لاکھ روپے کی حد کے قریب ہے۔ وہیں چاندی کی قیمت بھی 1 کلو کے لیے 98,000 روپے ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شامیر پیٹ میں تلنگانہ RTC بس کی ٹکر سے ایک نامعلوم نوجوان کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام تومکنٹا بلدیہ کے شامیر پیٹ کٹا میسمہ مندر کے سامنے ایک نامعلوم نوجوان سڑک پار کر رہا تھا۔ اسی دوران حیدرآباد سے میٹپلی جانے والی RTC بس نے اسے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ شامیر پیٹ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے تاپور میں ایک شرابی شخص PV نرسمہا راؤ ایکسپریس وے سے نیچے گر پڑا، تاہم اس حادثے میں وہ بال بچ گیا۔ یہ واقعہ پلر نمبر 100 کے قریب پیش آیا، جہاں پر ایک شخص تار سے لٹکتا ہوا دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ نشے میں دھت شخص ایکسپریس وے کے ساتھ ایک تار کو پکڑ کر جھول رہا تھا۔ اس کی جان اس وقت بچ گئی جب قریبی کار سجاوٹ کے مالک نے فوری طور پر اسے گرتے ہی محفوظ طریقے سے پکڑنے کے لیے کار کا باڈی کور فراہم کیا، جس کے نتیجے میں اس کی جان بچ گئی۔ بنگلورو میں اتوار کو پیش آئے ایک دل دہلانے والے واقعے میں کرناٹک کے سابق DGP OM پرکاش کو ان کی ہی بیوی
پلوی نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کو چونکا کر رکھ دیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق او ایم پرکاش اور ان کی بیوی کے درمیان کافی عرصے سے جائیداد اور خاندانی تنازعات چل رہے تھے، جس کے نتیجے میں دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ اسی کشیدگی کے دوران پلوی نے منصوبہ بندی کے تحت شوہر کو قتل کر دیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ پلوی نے پہلے اپنے شوہر کو باندھ دیا، پھر اس پر مرچ پاؤڈر چھڑکا تاکہ وہ مزاحمت نہ کر سکے، اور بعد ازاں شیشے کی بوتل سے ان پر شدید حملہ کیا، جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے مزید بتایا ہے کہ حملہ اتنا سنگین اور پرتشدد تھا کہ سابق ڈی جی پی کے جسم پر متعدد زخم پائے گئے اور زمین پر خون بکھرا ہوا تھا۔ قتل کے بعد ریٹائرڈ پولیس افسر کی بیوی نے ایک اور پولیس عہدیدار کی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جس خاتون کو اس نے اطلاع دی، اس نے اپنے شوہر کو بتایا، جس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو انہوں نے پلوی اور ان کی بیٹی کو حراست میں لے لیا۔ ماں اور بیٹی سے تقریباً 12 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی۔ پولیس نے اوم پرکاش کے بیٹے کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا۔ تلنگانہ کے میدک ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 1 سال کا شیخ اور بھی شامل ہیں۔ اتوار کی آدھی رات تیز رفتاری سے جا رہی 2 کاریں ایک دوسرے سے زوردار ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں دونوں کاروں میں سوار 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ کوڑی پلی منڈل کے وینکٹ راؤ پیٹ گیٹ کے قریب پیش آیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے حال ہی میں شروع کی گئی موٹر فری نل مہم ان شہریوں کے لیے کسی ریلیف سے کم نہیں جو پینے کے پانی کی کم پریشر سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ گرمیوں میں پانی کی طلب میں اضافے کے باوجود حیدرآباد میں گزشتہ 10 سالوں سے پانی کی فراہمی کے پرانے شیڈول پر ہی انحصار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 40% صارفین پانی کی کمی سے دوچار ہیں۔ محکمے کے مطابق میٹرو کسٹمر کیئر کو گزشتہ 4 ماہ سے پانی کے کم پریشر سے متعلق شکایت موصول ہو رہی تھی۔ اس سال جنوری سے 19 اپریل سال 2025 کے درمیان 12,000 سے زیادہ شکایت موصول ہو چکی ہے، جو گزشتہ سال کے بنسبت 20% زیادہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ فراہمی سے 1 ملین گیلن یومیہ اضافی پانی فراہم کرنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی کے نلوں پر غیر قانونی موٹر لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ افراد زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے 2 HP موٹرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے واٹر بورڈ نے تمام صارفین کو یکساں پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کی۔ گزشتہ 5 دنوں میں 134 غیر قانونی موٹر ضبط کیے گئے اور 164 افراد پر جرمانے عائد کیے گئے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پون پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں جلد ہی 3038 خالی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ چند روز قبل کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنا نے بتایا تھا کہ محکمہ ڈرائیورز، کنڈکٹرز اور دیگر زمروں میں آسامیوں کو پر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہ اعلان وزیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا اور کہا کہ یہ کارپوریشن میں کئی برسوں کے بعد ایک بڑا بھرتی عمل ہوگا، جو بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ تلنگانہ میں سال 2024 کے دوران وبائی امراض بالخصوص چکن گنیا اور ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور جاریہ سال کے اوائل میں بھی ان امراض کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے خدشات ہیں۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروسز کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو گزشتہ 5 برسوں میں یہ تعداد سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ سال 2024 کے دوران ریاست میں چکن گنیا کے مشتبہ مریضوں کی تعداد 13,592 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ڈینگو کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 10,077 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان موسمی امراض پر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھروں کے سبب پھیلنے والی ان بیماریوں پر قابو پانے ناکامیوں سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس اضافے پر احتیاطی اقدامات سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ دونوں شہروں میں ان مریضوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی یہ مریض پائے جانے لگے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔